अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का नाम है रूह अजीज़ और इस नावल को लिखा है आयशा मलिक ने। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को नीचे लॉन्च में लाकर बिठाया गया था मेहंदी के सेटअप के लिए। नीचे कालीन पर कुशन रखे हुए थे। उन्हें भी दो बड़े बड़े कुशन पर बिठाया गया था। लड़कों की रस्म बाहर लाउंज में रखी गई थी कि इनका लाउंज में आना मना था। महरोश ने अनाया को तैयार होने से पहले ही देखा था, लेकिन अब वो उसे कहीं भी ना दिखाई दी थी। शायद वो अपने बाबा के पास थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हैं मेरे मेहराब और शामिर की दुल्हन। समरीन बेगम ने इन दोनों के सरों पर कई हजारों के नोट वारे थे। आलिया बेगम भी वही औरतों के सामने बैठी हुई रस्मी मुस्कुरा रही थी। निमरा बेगम नम आंखों के साथ अपनी बेटी को सजे संवरे देख रही थी, लेकिन उन्हें एक बात की खुशी भी थी कि उसकी बेटी इस घर में रहेगी, उन्हें छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी तो लड़कियां उन्हें मेहंदी लगाने लगी थी। महरोश के साथ दुलाज बैठी थी, जबकि धनक के साथ फराल और दूसरी लड़कियां उनके हाथों पर भी मेहंदी लगाने लगी थी। दूल्हे का नाम लिखना है। मेहंदी लगाती लड़की ने सर उठाते धनक की जानिब देखते हुए पूछा था कि बेख्तियार उसकी आंखों के सामने मेहराब का चेहरा लहराया था। मैं चाहता हूँ आप अपने इन खूबसूरत हाथों में मेरा नाम लिखवाएं, उसने मुकाबिल के नर्म मुलायम हाथों की जानिब देखते हुए कहा था। बिल्कुल भी नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा नाम लिखवाने की, गुस्से से आंखें दिखाते हुए वो बोली थी। आप लिखवाएंगी, मेरा नाम ज़रूर लिखवाएंगी। आज सुबह ही वो इसके साथ टकराया था, जिस पर उसने कितने मान के साथ कहा था मेहराब। और इसी बेख्तियारी में उसके मुंह से फिसला भी था कि वो लड़की सर हिलाती दोबारा से मेहंदी लगाने लगी थी। होश की दुनिया में आते हुए धनक ने चौंकते हुए देखा, उसकी हथेली पर मेहराब का नाम लिखा जा चुका था। उसके नाम की उसे मेहंदी लग चुकी थी। शामिर साईं की आप दुल्हन है ना। मेहंदी वाली ने सर उठाते उसकी जानिब देखा था, जिस पर महरोश ने चौंकते हुए पहले इस लड़की की जानिब देखा और फिर धीरे से हाँ में सर हिलाया। आपके हाथ पर उनका नाम लिखना है, उसने दोबारा पूछा। जी मैं मीर शाह लिख दें। महरोश ने इतनी मध्यम आवाज में कहा था कि वो लड़की ही बमुश्किल सुन पाई थी कि उसके कहने पर वो दोबारा से उसके हाथ की जानिब झुक गई। अपनी माँ की अपनी माँ की तरह का ही मल्टी लहंगा पहने, उसके ऊपर येलो कलर की कुर्ती पहने, अपने छोटे छोटे होंठों पर भी हल्की सी लिपस्टिक लगाए, वो इस वक्त शामिर शाह की बाहों में गिरे आंखों के साथ इंतहाई दिलचस्पी से इधर उधर देख रही थी। जबकि शामिर शाह और मेहराब के मेहंदी की सेम ड्रेस है। वाइट कलर की कमीज शलवार पर उन्होंने लाइट येलो कलर का फुल बाजुओं वाला कोट पहना हुआ था। बालों की जेल की मदद से सेट किए वो दोनों इस वक्त स्टेज पर बैठे हुए थे। शामिर शाह ने अपनी बाहों में अनाया को उठाए हुए थे, जबकि मेहराब के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट दौड़ी थी। लाला जान, डोल को हमें पकड़ा दें। शामिर शाह की शानी पर हाथ बढ़ाते अनाया को पकड़ा, जिस पर शामिर शाह ने भी मुस्कुराते हुए उसे अनाया को एहतियात से पकड़ा दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी डोल तो बहुत प्यारी लग रही है। आपको पता है ये सब इतनी सजावट क्यों है, और आपने भी इतने प्यारे कपड़े क्यों पहने हैं। इंतहाई राजदारी से उससे बातें करता पूछ रहा था, जैसे अभी अनाया से जवाब देती हुई पूछेगी। क्यों चाचू जान। डॉल, आपके चाचू की शादी हो रही है, और मज़े की बात बताऊं, साथ आपके मामा पापा की भी हो रही है ना मज़े की बात। इसी बात पर छोटी सी पारी तो बनती है। अनाया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इंतहाई दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन मेहराब की आखिरी पारी वाली बात पर मेहराब ने वाज़े उसके माथे पर हल्के से बल डलते देखा था। डॉल, ये ज्यादती है, मेरी वजह से आपके मामा पापा की सारी रस्मों के साथ शादी हो रही है, वरना आपको पता है तुम्हारे बाबा आपको किडनैप करके शादी की थी। छी 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 छी, कैसा बाप है। वो मेहंदी का दूल्हा बना अपनी 6-7 माह की भतीजी के कान भर रहा था। यकीनन अगर शामिर शाह सुन लेता तो उसकी गर्दन इस वक्त शामिर शाह के हाथ में होती, जो उसकी प्रिंसेस को उसके खिलाफ भड़का रहा था। और एक आप हैं जो मुझे किसी नहीं दे रही, ये ज्यादती है। आप अपने चाचू के साथ हर बार ज्यादती नहीं कर सकती, इसलिए मैं पारी करने लगा हूँ आपको। तो आपने ड्रामे करते हुए रोना है, वरना आपको नहीं पता आपके हिटलर पापा ने मुझे बिना ये देखे मैं दूल्हा बना हुआ हूँ पीटना शुरू कर देना है। मेहराब ने कहते उसके गाल पर जोर से किस की थी कि वो माथे पर गहरे बल डाले अपने चाचू को घूरने लगी थी। अलबत्ता रोई नहीं थी। माशाल्लाह, मेरी डोल तो बहुत समझदार हो गई है। उसे रोते न देखकर मेहराब मुस्कुराया था। तभी वहां पर राफी आया था। छोटे शाह, गुड़िया को मुझे पकड़ाओ, तुम्हारी मेहंदी की रस्म होने लगी है, उसने कहते मेहराब के हाथों से अनाया को पकड़ते उसके दोनों गालों पर प्यार किया था और उसे लिए वहां से थोड़ा साइड पर हुआ था। मेहंदी की रस्म पर आज उन्हें हल्दी लगाई जानी थी, और कुछ ही देर बाद उनकी रस्म स्टार्ट भी हो गई थी। 1 मिनट पहले मैं लगाता हूँ, तुम बाद में लगाना। अरेशा जो आगे बढ़ता मेहराब के चेहरे पर हल्दी लगाने ही वाला था, शामिर ने फौरन से उसे रोका और खुद अपनी जगह से खड़ा हुआ था कि सब अपनी अपनी जगह पर खड़े उसे देखने लगे थे। दाजिद, अरेशा और बलाशा के साथ सामने ही सेट
सेट किए हुए सोफा पर बैठे हुए उनकी रस्म को एंजॉय कर रहे थे। अरेशा उसके कहने पर पीछे हट गया था तो शामिर शाह मेहराब के साथ आ बैठा था। हाथ के पोरों पर हल्दी लगाते उसने मेहराब के चेहरे पर लगाई थी कि मेहराब ने मुस्कुराते हुए शामिर को देखा था। लाला जान, आई लव यू यार। शादी शामिर के हल्दी लगाने के बाद वो एकदम से उसके गले लगा था कि शामिर शाह हल्का सा मुस्कुराया था और उसकी पीठ थपकी थी। उससे पीछे हटने पर मेहराब ने भी इसी तरह खुद भी शामिर शाह को हल्दी लगाते रस्म अदा की थी और एक दूसरे को हल्दी लगाने के बाद बाकी सब भी रस्म अदा हुई थी। लाला यहाँ पर लगा दूँ? उसने इजाज़त चाहिए थी जिस पर शामिर ने उसे आंखें दिखाई दी। मेहराब के चेहरे, हाथों और गर्दन को हल्दी से रंग दिया था, लेकिन शामिर शाह ने अपनी चीज़ के अलावा और कहीं भी हल्दी नहीं लगने दी थी, जिस पर राफी उसकी गर्दन की जानिब इशारा करते हुए बोला था, अनाया इस वक्त दादी की गोद में उनके पास ही, अगर सबके सामने इज्जत अफजाई करवानी है तो 100 बार लगाओ। उसके कहने पर आफिर की मुस्कुराहट मधम पड़ी थी। मुंह बसूरते उसने शराफत के साथ हल्की सी उसकी गालों पर लगाई थी। ये बची हुई हल्दी मेरे लगा दो ताकि मेरी भी शादी जल्दी हो जाए। बची हुई हल्दी की जानिब इशारा करते अरेशा अपना दुख सुनाते बोला था, लेकिन लाला, शादी करने के लिए कदर लड़की की ज़रूरत होती है मेरे ख्याल से। मेहराब शाह ने चेहरे पर मासूमियत सजा यकीनन उसकी मालूमात में इजाफा किया था। अरेश ने उसे आईब्रो रेज करते देखा। दूल्हे मियाँ को कितना विटामिन बेइज्जती की ज़रूरत महसूस हो रही है ताकि मैं दूल्हे मियाँ की इस विटामिन बेइज्जती को पूरा कर सकूं। वो भी इसी मासूमियत के साथ बोला था। मेहराब अपना कोट ठीक करके सीधा बैठा था और इन तीनों ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त की थी। हाँ, कहाँ है मेरी हल्दी? अरेशा दोबारा से अभी अपनी हल्दी की जानिब आता जब सामने देखते उसे एकदम से झटका लगा था। हैरानगी से आंखें फैलाई उसने सामने देखा जहाँ पहले ही राफे वो बची हुई हल्दी का बाउल उठाए अपने हाथ और चेहरे पर लगा रहा था कि बेख्तियार सबके कह के गूंजे थे, सॉरी लाला, लेकिन मुझे भी शादी जल्दी करनी है तो आप एडजस्ट करें। मुस्कुराहट दबाते उसने अरेश शाह को सुलगाया। शर्म तो नहीं आती कि बड़ा भाई कुंवारा फिर और तुम्हें पहले शादी करनी है? अरेश शाह सदमे से चिल्लाते हुए बोला था। लाला, शर्म तो छोटे शाह को आनी चाहिए जो दो बड़े को कुंवारे छोड़ते खुद शादी करने जा रहा है। राफे के कहने पर सब एक दफ़ा फिर से हंसे थे। इसी हंसी मजाक में उनकी रस्म अदा हुई थी। इधर बैठो, मैं महरोश का देख कर आती हूँ। ये फातिमा भी पता नहीं कहाँ रह गई है, शायद महरोश के साथ हो। मैं उन्हें लेकर आती हूँ। धनक को उसके रूम में बैठाते हुए दोबारा से नीचे की जाने पड़ गई थी तो धनक जो थकावट की वजह से इंतहाई थक चुकी थी, बेड से उठते वो ड्रेस मिरर के सामने खड़ी हुई थी और अपनी फूलों वाली ज्वेलरी को उतारने लगी थी जब अचानक से रूम का दरवाज़ा खुलते हुए साथ ही बंद भी हुआ था। ये धनक के चौंकते हुए देखा, सामने ही मेहराब अपनी मेहंदी की ड्रेस में ही व्हाइट शलवार कमीज के ऊपर कोट पहने खड़ा था। अलबत्ता हल्दी उसने अभी उतार दी थी। धनक उसे वहां देखकर चौंकी थी, जबकि मेहराब के कदम वहीं पर थम कर रह गए थे। बिना पलक झपकाए वो उसी की जानिब देख रहा था जो मेहंदी की दुल्हन बने इंतहाई गजब ढा रही थी। अपने कान से फूलों का एक झुमका उसने उतार लिया था जबकि दूसरे पर हाथ वहीं रह गया था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एकदम से उसकी जानिब बढ़ी थी। मेहराब चौंका था, अपनी मेहंदी की दुल्हन को देखने आया था, लेकिन उन्हें देखकर मैं और किसी चीज़ देखने की काबिल ही नहीं रहा। मोहब्बत से चूर लहजे में अल्फाज अदा हुए थे कि धनक की नज़रें पहली बार लगी थी। आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ प्लीज? यकीनन वो इजाज़त मांग रहा था। धनक का दिल सूखे पत्ते की मानद लरजने लगा था, अगर ऊपर से फरार लोग आ गए थे। मेहराब ने उसकी इजाज़त का इंतजार नहीं किया था। जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर उसने कैमरा ऑन किया था जब उसकी नज़र सामने रखे हुए उसके झुमके पर पड़ी थी। क्या कर रहे हो तुम? जाओ, यहाँ से कोई आ जाएगा। खौफ के जेरे असर वो बोली थी, लेकिन मेहराब बिना उससे कितने ड्रेसिंग से वो झुमका उठा कर लाया था। आप प्लीज़ ये पहने, मुझे आपकी पिक बनानी है। उसने अपनी हथेली उसके सामने की थी जहाँ पर उसका येलो कलर की कली वाला झुमका पड़ा था। धनक को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, फरहाल लोगों के आने का डर उसे खाए ही जा रहा था। जाओ यहाँ से, उसने मेहराब की जानिब देखते हुए गुस्से से कहा था। जब मेहराब उसकी बात पर बिना कोई एक्ट किए भी हाथ आगे बढ़ाते उसे खुद झुमका पहनाता जब उसके इरादे को भांपती, धनक ने जल्दी से कपकपाते हाथों से उसकी हथेली से झुमका उठाया था। ये मैं पहन रही हूँ, लेकिन इसके बाद तो यहाँ से चले जाओगे, समझ में आई? एक एक लफ्ज पर जोर देते वो बोली थी, जिस पर मेहराब ने फौरन से हाँ में सर हिलाया था। अपने लरजते हुए हाथों के साथ उसने वो झुमका अपने कान में डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो उससे पहना ही नहीं जा रहा था कि अचानक मेहराब ने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए नरमी के साथ वो झुमका खुद उसके कान में डाला था कि वो वहीं अपनी जगह पर स्टिल होकर रह गई थी। आंखों को बड़ी बड़ी करके आखिरी हद तक फैलाए वो सांस रोक के खड़ी हो गई थी जब मेहराब वो झुमका पहनाता हुआ उससे पीछे हटा। प्लीज़ ऐसे ही खड़ी रहिएगा, बस मैं आपके एक तस्वीर बनाकर चला जाता हूँ। इसे वैसे ही स्टिल छोड़े उसने अपना फ़ोन का दोबारा से कैमरा ऑन किया था और एक साथ ही कई तस्वीरें उसकी ले डाली थी। परफेक्ट, बस अब जल्दी से आप मेरी दस्तरस में आ जाएं और इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। आंखों में जज्बात की शिद्दत दौड़ी थी।
اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا جب محراب کا فون بجا تھا کہ وہ چونکا تھا۔ اوکے، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں۔ اس نے بنا فون کو دیکھے جلدی سے اسے کہا تھا اور اسے ویسے ہی ہکا بکا چھوڑے وہ دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا کہ دھنک اس سب میں کوئی ریئیکٹ ہی نہ کر پائی تھی۔ اپنے لہنگے کو پکڑے وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی تھی۔ فاطمہ اس کے ساتھ ہی تھی، لیکن راستے میں آتے ہوئے سمرین بیگم نے اسے اس لیے روک لیا تھا کہ وہ سب کی کافی جاتے ہوئے اوپر لے جائے۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ اپنے روم کی جانب بڑھنے لگی جب اچانک سے کوئی اسے بازو پکڑتے ساتھ ہی روم کا دروازہ کھولتے اسے روم میں بند کرتے دروازے کے ساتھ ہی پن کر گیا تھا۔ کیا مہروش اس اچانک افتادگی پر گھبرا کر رہ گئی تھی اور سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے ہی شامل شاہ کھڑا اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مہروش نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر ابھی تک ہلدی لگی ہوئی تھی۔ مہروش کی پلکیں لرزی تھی۔ روشی جان، کل سے آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا آپ کو ان سب سے چرا کر کہیں دور لے جاؤں، لیکن پھر بس اس لیے ضبط کر گیا کہ اس کے بعد آپ کو میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ میں قید کر لوں گا۔ اپنے دونوں ہاتھ مہروش کے دائیں بائیں دروازے پر ہی ٹکائے وہ محبت سے گہری نظروں کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور مہروش کو اپنا دل تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انایا کدھر ہے؟ میں اسے مس کر رہی تھی، نظریں جھکائے وہ لرزتی پلکوں کے ساتھ بولی تھی۔ انایا ابھی سو رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں انایا کے بابا کو کتنا مس کیا؟ اپنا دایاں بیئرڈ اور ہلدی زدہ گال اس کے دائیں نرم ملائم گال کے ساتھ مس کرتے کہا تھا کہ مہروش کے پورے وجود میں سنسنی دوڑی تھی۔ اپنے لہنگے کو اس نے مضبوطی سے تھاما تھا۔ وہ فرال لوگ ڈھونڈ رہی ہوں گی مجھے، آپ چھوڑیں۔ اپنی کپکپاتی آواز کو قابو میں رکھنے کی اس نے ہر ممکنہ کوشش کی تھی لیکن ناکام ٹھہری۔ روشی جان، آپ اپنے شوہر کے پاس ہیں، اگر ڈھونڈ بھی رہی ہوں گی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بس آپ تیاری کریں پورے رسم و رواج کے ساتھ میرے پاس آنے کی۔ اس کے دوسرے گال پر بھی اپنی گال سے ہلاتے وہ بولا تھا اور پیچھے ہٹا تو مہروش کے دونوں گالوں پر ہلکی ہلکی سی ہلدی لگ گئی تھی جبکہ اس کا پورا چہرہ سرخ ہوا پڑا تھا۔ اب ان رنگوں کو کل کے لیے سنبھال کے رکھیں، ابھی میں نے کوئی گستاخی کر دی تو اور لال ٹماٹر بن جائیں گی۔ اس کے کہنے پر وہ واقعی ہی مزید سرخ پڑی تھی۔ اف یار، مجھے اپنی مہندی کی لک تو دکھائیں۔ اسے تھوڑا پیچھے ہٹا تھا اور اوپر سے لے کر نیچے تک اسے دیکھا تھا۔ میری دلہن بن کر آپ دنیا کی خوبصورت ترین دلہن لگ رہی ہیں، اور ابھی آپ اپنی جان پیاری چاہتی ہیں تو یہاں سے بھاگ جائیں، ورنہ پھر مجھے کچھ مت کہے گا۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ معنی خیز لہجے میں بولا تھا کہ مہروش جھٹکے سے دروازہ کھولتی باہر کی سمت بھاگی تھی۔ وہ دھنک کے روم کے سامنے کھڑے ہوتے سانس لیا تھا۔ گہری سانس پڑتے وہ دروازہ کھولتے روم میں داخل ہوئی تو تینوں ہی روم میں بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ کہاں تھی آپ؟ کب سے آپ اوپر آئی ہوئی ہیں اور اب روم میں آ رہی ہیں؟ اور یہ آپ کے چہرے پر کیا لگا ہے؟ دلاج فاطمہ نے معصومیت سے پوچھا تھا۔ وہ میں اسے تو یاد ہی نہیں رہا تھا، شامیر نے اسے ہلدی بھی لگائی تھی۔ نروس پڑتے ابھی وہ بات بتاتی کچھ کہتی جب فرال بولی تھی۔ چہرے پر بکھرے رنگ اور یہ لگی ہوئی ہلدی تو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے ادا کے ہتھے چڑھی تھی۔ لہجے میں شرارت تھی۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وہ بولی تھی، خبردار جو آپ نے ہمیں تنگ کیا تو۔ جھینپتے ہوئے وہ بولی تھی کہ بے اختیار انہیں مہروش پر ترس آیا تھا۔ جائیں، آپ بھی کیا یاد رکھیں گی، کسی سخی دل سے پالا پڑا ہے آپ کا، بخشا آپ کو۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں۔ اس کے کہنے پر مہروش بھی فوراً واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ لہنگا نہیں پہنو گی تم؟ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں میں بڑا سا ڈبہ پکڑے ہوئے بولی تھی، اور وہ جو اپنے سامنے بیڈ پر پڑے ہوئے لہنگے کو پہننے کا سوچ رہی تھی فرال کی آواز پر چونکتی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ الجھے ہوئے وہ بولی تھی۔ بیوٹیشین ڈریسنگ مرر کے سامنے بیٹھی ہوئی مہروش کو تیار کر رہی تھی۔ اس نے بھی گردن گھما کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر بعد ہی انہیں ہال کے لیے نکلنا تھا۔ مطلب یہ کہ دولہے میاں نے تمہارے لیے کوئی اور لہنگا بھجوایا ہے اور خاص آرڈر دیا ہے کہ ان کی دلہن یہی لہنگا ویئر کرے گی۔ فرال نے کہتے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ڈبے کو کھولا تھا تو اندر موجود لہنگے کو دیکھتی وہ دونوں چونکی تھی۔ دھنک، یہ تو وہی لہنگا ہے جسے تم نے شاپنگ کرتے وقت پسند کیا ہے، یہ کیسے؟ بے یقین سی آواز ابھری تھی۔ وہ ستائش سے اس لہنگے کو دیکھتی ہوئی بولی تھی جو بیبی پنک اور اسکن کلر کا تھا۔ اسکن کلر کا بلاؤز جبکہ پنک کلر کا لہنگا تھا۔ بیبی پنک کلر لہنگے کے اوپر اسکن وائٹ اور ریڈ کلر کے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اسٹون لگے ہوئے تھے۔ اسکن کلر کی ہی جگہ جگہ کڑھائی سے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر خوبصورت تھا کہ فرال اور دھنک کی نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ دھنک ابھی تک شوق تھی۔ اس دن اسے یہ لہنگا بہت پسند آیا تھا لیکن پسند کے باوجود اس نے لیا نہیں تھا، لیکن آج مہراب نے خود اس کے لیے یہ لہنگا بھجوایا تھا تو کیا اس دن اس نے ان کی باتیں سن لی تھی؟ جو بھی تھا لہنگا بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کے اوپر پنک کلر کا ہی جالی دار دوپٹہ تھا جبکہ سائڈ دوپٹہ اسکن کلر کا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، چلو جلدی سے اب چینج کر کے آ جاؤ۔ مہروش کی آواز پر وہ اپنے ٹرانس سے باہر نکلی اور ہاں میں سر ہلاتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔
اپنے کمرے کے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا وہ اپنی بلیک شیروانی کے بٹن بند کر رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض کے اوپر بلیک شیروانی پہنے، بائیں ہاتھ میں ریسٹ واچ ڈالے، بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ چہرے پر پرسکون سے تاثرات تھے، آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ابھی آئینے کے سامنے کھڑا ہی تھا جب وقتاً اس کے روم کا دروازہ نوک ہوا تھا اور پھر کھلتے ساتھ ہی محراب عنایا کو تھامے کمرے میں انٹر ہوا۔ لالا یار، ڈول کو بھوک لگ رہی ہے، یہ روئے جا رہی ہے، مجھے اس کا فیڈر بنانے نہیں آتا، اس لیے آپ کے پاس لے آیا۔ وائٹ شلوار قمیض کے اوپر اسکن کلر کی شیروانی پہنے وہ اضطراری کیفیت میں روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا، اور عنایا جو بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہی تھی، شامر شاہ کو دیکھتے ہی اس کی جانب لپکنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ شامر روتی ہوئی عنایا کو دیکھتے جلدی سے محراب کی جانب بڑھتے اس کے ہاتھوں سے اسے تھام گیا تھا۔ پرنسس، بابا کی جان، بابا قربان جائے آپ پر، بھوک لگی ہے میری شہزادی کو۔ چپ میری جان، میں ابھی فیڈر بناتا ہوں۔ کب سے رو رہی ہے یہ؟ وہ اسے اپنے گلے کے ساتھ لگا کر عنایا کا سر تھپکتے ہوئے پریشانی سے بولتے محراب سے پوچھا تھا، اور خود ڈریسنگ مرر کے پاس ہی اس کا نیشنل کا پانی اور دودھ کے ڈبے سے اس کے لیے فیڈر تیار کرنے لگا تھا جو اس نے کل رات ہی اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ لالا بس ابھی رونے لگی تو میں اسے آپ کے پاس لے آیا، اور ویسے بھی ڈول کو اپنے بابا کی بارات لے جانے کا اور انتظار نہیں ہو رہا، اسی لیے رو رہی تھی۔ شمیر شاہ کو پریشان دیکھ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا۔ وہ دونوں بھائی اس وقت دولہوں کے روپ میں غضب ڈھا رہے تھے، جبکہ شمیر شاہ دولہا بنے اپنے بیڈ پر بیٹھے اپنی 6-7 ماہ کی بیٹی کو دودھ پلا رہا تھا۔ محراب شاہ ان کو دیکھتے گہرا مسکرایا تھا کہ آج کتنے دنوں بعد اس کے ڈمپل دیکھنے کو ملے تھے، جسے شاید آج کل پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی تھی، جو نظر نہیں آتے تھے۔ بابا کی پرنسس کو اپنے بابا کی بارات کی اتنی جلدی نہیں ہے، البتہ پرنسس کے چاچو کو اپنی بارات لے جانے کی ضرور ہے۔ اسے تیزی کے ساتھ دودھ پیتے دیکھ کر شامر شاہ کو بے ساختہ اس پر ترس کے ساتھ ساتھ پیار آیا تھا کہ جھکتے اس کے عنایا کے ماتھوں کو لبوں سے چھوا تھا، جس پر عنایا جو دودھ پیتے اپنی آنکھیں بند کیے شامر کی گود میں لیٹی تھی۔ شامر کے لمس پر اس نے اپنی گرے آنکھوں کو کھولتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج وہ بیبی پنک کلر کے فیری والا فراک پہنے، فراک کے کلر کی طرح کا ہی پنک چہرہ لیے وہ واقعی شامر کی پرنسس لگ رہی تھی کہ شامر پھر سے جھکا تھا اور اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھے تھے کہ نایا اپنے ہاتھ کی مدد سے فیڈر منہ سے نکالتی مسکرائی تھی کہ شامر شاہ کا چہرہ سرخ پڑا۔ لالا جان، میں کیا سوچ رہا ہوں کہ ڈول پہلی ایسی بیٹی ہوگی جو اپنے بابا کی بارات لے کر جائے گی۔ محراب ان دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ شامر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ دوڑی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، شاید ہی وہ دنیا کی پہلی بیٹی ہوگی جو اپنے بابا کی بارات لے کر جانے والی تھی اور اپنی ماما کو اپنے بابا کی دلہن بنا کر لانے والی تھی۔ یہ تو ہے پرنسس، اپنی ماما کو اپنے بابا کے لیے ہمیشہ کے لیے لے کر آنے والی ہے نا پرنسس؟ شامر نے کہتے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ عنایا کھل کھلا کر ہنسی تھی اور پھر سے فیڈر منہ میں ڈالتی دودھ پینے لگی تھی۔ شامر شاہ اور محراب اس کی طرف دیکھتے بے اختیار ہنستے تھے۔ نیچے بلایا جا رہا ہے، آ جائیں۔ دلاج نے لائٹ گرین کلر کا شرارہ اور اس کے اوپر شارٹ شرٹ پہنے اپنے لمبے بالوں کو کرل کر کے انہیں کھولا چھوڑے، چہرے پر میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک اور کاجل لگائے، کانوں میں درمیانے سائز کے جھمکے پہنے وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ فرال کا ڈریس بھی سیم تھا لیکن اس کا کلر اسکائی بلو تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو اسٹریٹ کھلا چھوڑا ہوا تھا، نیوڈ سا میک اپ کیے، کانوں میں جھمکے پہنے وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ دونوں دلہن کے روم میں انہیں بلانے کے لیے آئی تھی، ایک لمحے کے لیے وہ دونوں ہی اپنی اپنی پلکیں جھپکانا بھول گئی تھی۔ واو، آپ دونوں تو بالکل دلہنیں لگ رہی ہیں۔ اپنے ہونٹوں کو او کی شیپ میں کھولے فاطمہ ان دونوں کو ستائش کی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ مہروش بے اختیار اس کی بات پر ہنسی تھی، لیکن دھنک کے تاثرات عجیب تھے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت پیاری لگ رہی ہو، آج تو ہمارے ادا اور لالا گئے کام تھے، برا حال ہونے والا ہے ان کا۔ فرال نے ان کے چہروں پر گھونگھٹ کیا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے ایک لمحے کے لیے تو ان دونوں کے ہی ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ چلیں آ جائیں، ہم لیٹ ہو رہی ہیں۔ انہیں لیے وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آپ بھابی جان کو لے کر اس گاڑی میں بیٹھ جائیں، اور بیٹا آپ گڑیا کو لے کر رافع کی گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ بارات سے پہلے انہوں نے دلہنوں کو ہال میں پہنچانا اور پھر خود بارات میں شامل ہونا تھا، لیکن ابھی مسئلہ ان کے بیٹھنے کا تھا، جس پر عریش شاہ بولا تھا کہ دلاج فاطمہ تو فوراً سے ہی مان گئی تھی اور فوراً سے دھنک کو بازو سے تھامتی اسے لیے رافع کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی، جبکہ رافع ابھی تک اندر اپنی گاڑی کی لینے گیا تھا جو وہ بھول کر آ گیا تھا۔ عریش شاہ نے آگے بڑھتے دھنک کا لہنگا گاڑی میں صحیح سے ایڈجسٹ کیا تھا اور ان کی گاڑی کا ڈور بند کرتے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا، جہاں وہ مہروش کو آرام سے بٹھائے اب خود بیٹھ رہی تھی۔ عریش انہیں بیٹھتے دیکھ کے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا، تبھی رافع بھی اندر سے آتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ چلیں ہم، بیک ویو مرر ایڈجسٹ کرتے ہوئے وہ بولا تھا، جس پر فرال نے وہاں سے ہی دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تو وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ پہلے وہ چلیں گے
چلے گئے ہیں، ہمیں پہلے ہال میں پہنچنا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک معصوم سا شکوہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا۔ ایک جھٹکے سے گردن موڑتے اس نے پیچھے دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر ٹھہر سا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ بھولتا ہوا محسوس ہوا۔ لالا کس کے منہ پر بھول گئے ہوئے ہیں؟ دھنک جو گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنا گھونگھٹ ایک دفعہ اٹھا چکی تھی، اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ کر دھنک تھوڑا سا چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ رافع فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ کیا کچھ کہا؟ دلاج کے چہرے سے نظریں چراتا ہوا اپنی چوری پکڑی جانے پر اپنی گردن رب کرتے ہوئے بولا تھا، مجھے آپ کی شہر والی پڑھائی اور وہاں کی ہوا راس آنے کا اب آئیڈیا ہو رہا ہے۔ وہ خود کے ڈریس میں ملبوس اس وقت اپنے بھائی کی چوری پکڑے اسے تنگ کر رہی تھی، جبکہ دلاج فاطمہ ان کی باتوں پر ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رافع کے آنے کے بعد ہی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں، جس پر اب دھنک اپنے بھائی کو لتاڑ رہی تھی۔ رافع نے اس کی بات پر اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اللہ چھوٹے شاہ کی حفاظت کرے، میری بہن جیسی لڑکی اس کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے وہ بولا تھا کہ دلاج فاطمہ اس کی بات سنتے بے اختیار ہنسی تھی۔ وہیں پر دھنک نے اپنے دانت پیسے تھے اور پھر پورے راستے وہ اپنی بہن کی نظروں سے بچنے کے لیے اپنا سارا فوکس گاڑی چلانے میں کیا تھا، تو دوسری طرف ارے شاہ نے سارے راستے بیک ویو مرر سے اس کا دیدار کیا تھا، جس پر وہ لاپرواہی سے بیٹھی ہوئی کبھی مہروش سے کچھ کہتی تو کبھی اپنے فون میں مصروف ہو جاتی۔ کہیں گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ ان میں سے دو گاڑیوں کو گلاب کے پھولوں سے اچھی طرح سجایا گیا تھا، جبکہ باقی سب گاڑیوں پر پنک ربن لگایا گیا تھا۔ ان کے آگے پیچھے ہی گارڈ کی گاڑیاں بھی رواں دواں تھیں۔ گاؤں کے سردار اور اس کے بھائی کی شادی تھی۔ ایک بڑی قطار میں گاڑیاں سڑک پر دوڑائی جا رہی تھی۔ اریش شاہ اور رافع کی گاڑیاں بھی ان کے ساتھ ہی تھیں۔ اریش شاہ کی گاڑی میں زبیر شاہ تھا، جبکہ رافع کی گاڑی میں بلاش شاہ تھے۔ داجی شامیر کی گاڑی میں موجود تھے اور عنایت کو شامیر نے اپنی گود میں لٹائے سیٹ بیلٹ کے ساتھ اسے سیٹ کیا ہوا تھا۔ نمرہ بیگم، سمرین بیگم اور عالیہ بیگم کو پہلے ہی ہال میں لڑکیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا۔ ایک ہی قطار میں وہ سب گاڑیاں ہال کے سامنے آتے ہوئے رکی تھی، جن میں سے ایک گاڑی علمان کی بھی تھی کہ ایک دم سے ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز دور دور تک پھیلی تھی۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ وہ جو دونوں برائڈل روم میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم سے بارات آنے کا شور اٹھا تھا کہ فرال دلاج کا ہاتھ پکڑتے کھڑکی کی جانب تیزی سے بڑھی تھی اور نیچے کا منظر دیکھا، لیکن وہیں پر مہروش کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا، جبکہ دھنک کی دھڑکنیں سست پڑی تھی۔ شامیر شاہ سیٹ بیلٹ کھولتا عنایت کو تھامے اپنی بلیک فارچونر سے نیچے اترا تھا اور وہیں دوسری جانب محراب شاہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا تھا کہ اچانک سے ان کے نکلتے ہی ایک دم سے وہاں فائرنگ ہوئی تھی کہ عنایت ایک دم سے ڈری تھی۔ اریش شاہ، رافع شاہ اور ان کے کئی دوست اپنے اپنے ہاتھوں پسٹل تھامے ہوا میں فائرنگ کر رہے تھے۔ عنایت کے ڈرنے پر شامیر شاہ نے ہاتھ اٹھاتے انہیں فائرنگ کرنے سے منع کیا تھا، تو پھر کتنے ہی پیسے ان پر اڑائے گئے تھے۔ دروازے پر انٹر ہونے سے پہلے انہیں وہاں پر رکتے ان پر کتنے ہی پیسے وارے اور پھینکے گئے تھے۔ داجی دریش شاہ اور بلا شاہ شامیر اور محراب کے ساتھ ہی کھڑے تھے، جبکہ اریش شاہ، محراب شاہ اور ان کے دوست اپنے سارے شوق پورے کر رہے تھے۔ محراب شاہ ولد دریش شاہ، آپ کا نکاح دھنک شاہ ولد بلا شاہ سے سکہ حق مہر 1 کروڑ طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے کہنے پر محراب شاہ کو اپنی دھڑکنیں بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑا تھا۔ شامیر شاہ جو اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس نے محراب کا کندھا تھپ تھپایا تھا کہ محراب چونکا تھا اور بے اختیار گہری سانس بھری تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ 3 دفعہ قبول کرنے پر بے اختیار اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ شامیر شاہ نے آگے بڑھتے اسے اپنے گلے لگایا تھا کہ محراب کے آنسو نکلتے اس کی بلیک شیروانی پر گرے تھے۔ چھوٹے شاہ، نکاح نامے پر دستخط کرو۔ اریش شاہ آگے بڑھا تھا کہ اس کی آواز سنتے وہ شامیر کی شیروانی سے ہی اپنا چہرہ صاف کرتا پیچھے ہٹ رہا تھا اور پھر نکاح نامے پر دستخط کیے تھے، لیکن اسے اپنے ہاتھ کپ کپاتے محسوس ہوئے۔ شامیر شاہ ولد اریش شاہ، آپ کا نکاح مہروش خان ولد ماہر خان کے ساتھ سکہ حق مہر 10 کروڑ طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سب گاؤں والوں کے کہنے پر ایک دفعہ پھر سے ان کا نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ ایک ہی لڑکی سے دوسری دفعہ اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ شامیر شاہ کو دل و جان سے قبول تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے مولوی صاحب وہاں سے اٹھتے برائڈل روم کی جانب بڑھے تھے۔ دھنک بلا شاہ ولد بلا شاہ، آپ کا نکاح محراب شاہ ولد زورے شاہ سے سکہ حق مہر 1 کروڑ طے پایا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، اگلے ہی آنسوں کا گولا سا بنا تھا، کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ قبول کا سنتے دل ڈوب کے ابھرا تھا، گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنا تھا، کتنے ہی آنسو اپنے اندر
اتارے تھے، اور پھر اپنے دل کو مارتے وہ اپنے سارے اختیار اپنا آپ اس شخص کو سونپ گئی جسے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتی تھی۔ محبت و قطن نہیں، بقول دھنکے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 دفعہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے تھے، اور کتنے ہی آنسو دستخط کے وقت نکاح نامہ پر گرے تھے۔ مہروش خان ولد ماہر خان، آپ کا نکاح شامیر شاہ ولد زوریش شاہ سے سکہ حق مہر 10 کروڑ روپے طے پایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دل پہلو میں دھڑکا تھا، ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ ایک دفعہ اس نے ایک شخص کو نفرت کے ساتھ قبول کیا تھا، اور آج وہ اس شخص کو قبول جان کے ساتھ قبول کر رہی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا، اور اسی کے ساتھ دلہنوں کے لیے وہ باہر اسٹیج کی جانب بڑھی تھی۔ دونوں دلہنوں کی ایک ساتھ اسٹیج پر انٹری ہوئی تھی۔ اسٹیج تک جانے کے لیے ایک شیشے کی راہداری بنی ہوئی تھی، جس کو جس کو سائیڈوں سے گلاب کے پھولوں سے سجایا تھا، اور ان کی سائیڈوں پر اسپارکولر فال بھی رکھے گئے تھے۔ ایک وائٹ پنک سے کلر کے دوپٹے تلے وہ دونوں دلہنیں راہداری سے چلتی ہوئی اسٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی، اور ان کے ہر قدم کے ساتھ شیشے کی بنی ہوئی راہداری کے سائیڈوں پر لگے ہوئے اسپارکولر فال چلتے تھے۔ دلاج فاطمہ اور فرحال نے ان کے دوپٹے کو آگے سے پکڑا ہوا تھا، جبکہ پیچھے سے دوپٹے کے دونوں کونوں کو دھنک کی ہی کسی کزنوں نے پکڑا ہوا تھا۔ شامر شاہ، جس نے عنایہ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، سامنے سے آتی ہوئی مہروش کو دیکھتے ہوئے بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ یک ٹک وہ بنا پلک جھپکتے سامنے سے چلی آتی مہروش کو دیکھ رہا تھا، جو میرون کلر کے فل بنے ہوئے گاؤن میں ملبوس تھی، جسے شامیر نے ہال میں ہی پسند کیا تھا۔ اس فل گاؤن میں اسے شامیر نے مال میں ہی پسند کیا تھا۔ اس فل گاؤن ٹائٹ پہنے ہوئے لہنگے کے ساتھ ہی اس کی ایک دوپٹہ بھی سر پر پن سے سیٹ کیے ہی پیچھے کی جانب کیا ہوا تھا، جس کے گاؤن کے ساتھ ہی نیچے شیشے کی بنی ہوئی راہداری کو سلامی دے رہا تھا، جبکہ بلڈ ریڈ رنگ کے دوپٹے سے اس کے چہرے پر گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ شامر شاہ کے ساتھ ہی کچھ دوری پر کھڑے محراب کا بھی یہی حال تھا۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ دونوں اپنی پلکیں جھپکانا ہی بھول گئے تھے، اپنے ارد گرد کا ہوش کھو بیٹھے تھے۔ شامیر بے اختیار عنایہ کو پکڑے اسٹیج سے نیچے اترا تھا، تو مہروش جو چلتی ہوئی آ رہی تھی، اپنے سامنے شامیر کو کھڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ گھونگھٹ کے حالے سے ہی اس نے صرف ایک نظر شامیر کی جانب دیکھا تھا، اور نظریں فوراً سے جھکا گئی تھی۔ دل پہلوؤں میں دھڑکا تھا، ہاتھوں کی ہتھیلی میں پسینہ دھرایا تھا، جس پر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس گاؤن کو دونوں اطراف سے تھاما تھا۔ جسم میں سنسنی دوڑی تھی جب شامر شاہ نے اپنی شیروانی کی پاکٹ سے ہاتھ نکال کر نوٹوں کی گڈی نکالی تھی، اور اپنے بازو میں موجود عنایہ کے سر پر ہلکا سے لگاتے اس نے مہروش کے ماتھے سے بھی اس نوٹوں کو چھوتے ایک دم سے ان نوٹوں کو ہوا میں پھینکا تھا کہ ہال کے چاروں جانب شور اٹھا تھا۔ فرحال اور دلاج فاطمہ نے ہوٹنگ کرتے کلیپنگ کی تھی۔ جب محراب بھی اسٹیج سے اترتا ہوا نیچے بڑھا تھا، اور شامیر شاہ کی طرح ہی اس نے بھی اپنی اسکن کلر کی شیروانی سے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس نے دھنک کے سر پر وارتے انہیں بھی اس کے اوپر اچھالا تھا کہ ہال میں ایک دفعہ پھر سے شور گونج اٹھا تھا۔ شامیر نے مہروش کا مہندی اور چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تھا، اور اس لیے وہ اسٹیج کی جانب بڑھا تھا۔ دھنک کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنے گھونگھٹ کو آگے سے پکڑا ہوا تھا۔ جب اسے اپنے بائیں ہاتھ پر مقابل کا مضبوط ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، دل کی دھڑکنوں میں ہلچل سی مچی تھی۔ محراب شاہ اس کا ہاتھ تھامے قدم بقدم اس کے ساتھ چلتا ہوا اسٹیج کی جانب بڑھا تھا، جہاں پر ایک طرف شامیر شاہ مہروش کو احتیاط سے بٹھاتے، ایک ہاتھ اس کا لہنگا سیٹ کرتے اس کے ساتھ ہی براجمان ہو کر بیٹھا تھا، عنایہ کو اس نے بیٹھتے ساتھ اپنی گود میں لٹایا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ بچی کتنی پیاری ہے، کون ہے؟ رافع شاہ، جو وہاں سے گزرتا اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا، جب وہاں پر کھڑی ہوئی ایک عورت بولی تھی کہ رافع شاہ نے ان کے کہنے پر نگاہیں وہاں پر مرکوز کی تھی، جہاں دلاج فاطمہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی اپنے سامنے کھڑے ہوئے گجرے اٹھا کر پہن رہی تھی۔ ہاں، پیاری تو ہے، میں تو خود اسے اپنے بیٹے کے لیے سوچ رہی ہوں، ابھی اپنے بیٹے کو یہاں بلوا کر دکھاتی ہوں۔ دوسری عورت نے بھی تبصرہ کیا، اور ان کی بات سنتے رافع بلال شاہ کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ انتہائی غصے سے ان عورتوں کی جانب دیکھتے وہ تن فن کرتا ہوا دلاج فاطمہ کی جانب بڑھا تھا، جو ان سب سے بے خبر ابھی تک اپنے ہاتھوں میں گجرے پہن رہی تھی۔ محترمہ، یہاں اکیلی بیٹھی کیا کر رہی ہے تم؟ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے دبے دبے لہجے میں بولا تھا۔ چہرہ پر غصہ کنٹرول کرنے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا۔ دلاج نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو رافع کو کھڑا پایا تھا، لیکن اس کے چہرے پر چھایا ہوا غصے کی رمق دیکھتی وہ ڈرتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور پلکیں جھپکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ
وہ میں گجرے پہن رہی تھی، اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ گجرے وہیں ٹیبل پر پڑے رہ گئے تھے جبکہ وہ خود کنفیوز ڈری سہمی تھی، اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی تھی۔ رافع نے اسے اپنے آپ سے ڈرتے دیکھ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے غصے کو کنٹرول کیا تھا اور ایک نظر ان عورتوں کی جانب دوڑائی تھی جو چہرے پر عجیب اور نہ سمجھی کے تاثرات لیے انہیں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رافع نے دوبارہ سے دلاج کی جانب دیکھا اور ایک نظر ٹیبل پر پڑے ہوئے گجروں کو تو چہرے پر فخریہ مسکراہٹ دوڑ آئی تھی۔ یہ گجرے کہاں سے لیے ہیں؟ ٹیبل پر پڑے ہوئے سرخ گلابوں کے گجرے اٹھائے، وہ چہرے پر بھی نرم تاثرات سجا گیا تھا۔ دلاج نے اس کا پل میں تولا اور پل میں ماشا ہوا روپ دیکھتے حیرانگی سے آنکھوں کو بڑی کیے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ باہر اسٹال لگا ہوا تھا نا، تو میں نے یہاں پر چھوٹے سے بچے سے منگوائے تھے۔ معصومیت سے ہیزل گرین آنکھیں اس کے چہرے پر ہی ٹکائے وہ بولی تھی کہ رافع نے بے اختیار پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کون سے بچے سے منگوائے تھے؟ اور اگر منگوانا ہی تھے تو مجھے کہہ دیتی، ایسے کسی بھی بچے سے منگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ انداز میں پوزیسونیس ابھرا تھا، چہرے پر بھی جلن کے تاثرات ابھرے تھے۔ کیا رافع بلاشاہ مر گیا تھا جو گجرے بھی اس نے کسی بچے سے منگوائے؟ سلگتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ آپ سے کیوں کہنا تھا میں نے؟ نہ سمجھی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی۔ رافع نے سر جھٹکا، ابھی تو وہ اسے سمجھانے سے رہا۔ کچھ نہیں، ادھر لاؤ میں پہنا دیتا ہوں گجرے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے وہ بنا اسے ہاں نہ کا موقع دیتے انتہائی نرمی کے ساتھ پہلے اس کے دائیں ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گجرا پہنایا تھا کہ اس کی کچھ پتیاں بکھرتی ہوئی نیچے گری تھی۔ دلاج فاطمہ کا چہرہ سرخ پڑا تھا، اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی دل تیزی سے چلتا تھا۔ وہیں پر وہ عورتیں بھی ان دونوں کو ایسے دیکھتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ رافع نے دوسرے ہاتھ میں بھی اس کو گجرا پہنایا اور گردن گھما کر ان عورتوں کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہاں کسی کو نہ پا کر اس نے دل میں قہقہ لگایا تھا۔ ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ لب دباتے چھپا گیا اور فاطمہ کی جانب دیکھا جو گلاب کے گجروں کی طرح ہی گلاب بنی اپنی کلائیوں پر اس کے پہنائے ہوئے گجروں کو ہی چھو کر دیکھ رہی تھی۔ رافع کے لمحے کے لیے تو اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے رنگوں کو ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ محترمہ، یہ آپ کے چہرے پر کیا لگا ہوا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ نے سرخ پڑتے ہی نہ سمجھی سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی، یہ آپ کے چہرے پر کچھ ریڈ ریڈ سا لگا ہوا ہے۔ یہاں آپ کی چیکس پر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کے گالوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا کہ وہ بے اختیار دلاج فاطمہ نے اپنے گلابوں سے سجے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گالوں پر رکھا تھا۔ وہ بلش لگا ہے اور اس وجہ سے ریڈ ہے۔ نظریں چراتی وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی تھی، آپ کی بات بھی مان لیتے ہیں محترمہ، لیکن مجھے یہ ریڈنس کسی اور وجہ سے لگ رہی ہے۔ مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ دلاج فاطمہ کو اپنے گالوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ابھی وہ اسے کچھ اور کہتی جب ہال کے انٹر دروازے سے ہی اسے مہیوں والا وہ شخص دکھائی دیا۔ چہرے پر سے ہوائیاں اڑی تھی، جو چہرہ بلاشاہ کی وجہ سے گلاب کے پھولوں کی طرح سرخ ہو گیا تھا وہیں چہرہ ایک پل میں سفید پڑا تھا۔ ہاتھ پاؤں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لٹھے کی مانے سفید پڑتے ہوئے چہرے سے داخلی دروازے کی سمت کو دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھتے رافع بلاشاہ نے اپنے سینے پر باندھے ہوئے بازوؤں کو ہٹایا تھا اور اس کی نگاہوں کی سمت دروازے کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہاں کسی کو بھی موجود نہ پا کر رافع شاہ نے دوبارہ سے فاطمہ کی سمت دیکھا جو ابھی تک خوف سے زرد پڑی ہوئی دروازے کی سمت سے دیکھ رہی تھی۔ محترمہ، کیا ہوا ہے؟ کون تھا وہاں؟ رافع اچانک ایک دم اس کے قریب ہوا تھا اور اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ جو ابھی تک دروازے کی سمت ہی دیکھ رہی تھی چونکتے ہوئے رافع کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں وہ آدمی تھا۔ بے ربط جملے بولتی ہوئی وہ رافع بلاشاہ کا سانس روک گئی تھی۔ کون آدمی تھا وہاں پر محترمہ؟ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کون آدمی تھا؟ لمحے کے ہزاروں حصے میں اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ مجھے نہیں پتا کون ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو در آئے تھے۔ اوکے ریلیکس محترمہ، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پر۔ آپ ریلیکس ہو کر وہاں اسٹیج پر فرال کے پاس چلی جائیں۔ اس کی آنکھوں میں جمع ہوتا پانی دیکھتا وہ جلدی سے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ رکھتے اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولا تھا کہ دلاج فاطمہ نے بمشکل ہی اپنے آنسوں کو کنٹرول رکھتے ہوئے ہلکا سا ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے نکلتے اوپر اسٹیج کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں پر فرال ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی اپنی پکس بنا رہی تھی، جبکہ اس اسٹیج پر پہنچتے دیکھ رافع بلاشاہ چہرے پر انتہائی خطرناک تاثرات سجائے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
यार थोड़ा सा उधर होकर बैठो, फराल धनक के साथ बैठते हुए बोली थी। तो धनक जो अपने और मेहराब के दरमियान थोड़ा सा फासला बनाए बैठी थी, फराल की बात सुनते उसने उसे घूंघट से ही आंखें दिखाने की कोशिश की थी। इतनी तो जगह है, सुकून के साथ बैठ जाओ। एक तो वैसे ही मुकाबले के साथ बैठे हुए उसे अपना दिल 200 की स्पीड से दौड़ता हुआ मालूम हो रहा था, और ऊपर से फराल थी जो उसे तंग कर रही थी। शर्म करो, दुल्हन बनकर भी बैठी हो, शर्माने की बजाय जबान चला रही हो। मेहराब लाला भी क्या सोचते होंगे कि किसी कैसी बीवी से पाला पड़ गया है मेरा, जिसके अंदर कोई शर्म नाम की चीज ही नहीं है। उसके कान के करीब झुकते हुए उसे शर्म दिला रही थी। और धनक का बस नहीं चल रहा था, वो अपना घूंघट उठाकर उसे दो चार सुना ही देती, लेकिन फिर जब्त करती वो लब भींच गई। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, दबे दबे लहजे में वो लब चबाते हुए हल्की आवाज में बोली थी। फराल ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। अल्लाह, आजकल की लड़कियां शोहर मिला नहीं और दोस्तों को भूल गई। वो भी फराल थी, अपने नाम की है। धनक ने अपनी मुट्ठी जब्त से बंद की और खामोश रहने में ही अपनी आफियत जानी। फराल मुस्कुराहट जब्त करती, थोड़ा सा जोर लगाती मेहराब की जानब खिसका गई थी। तो ये धनक उसकी ये हरकत देखकर ही रह गई थी। पूरे जिस्म का खून निचड़ कर उसके चेहरे पर आ गया था। मेहराब के कलोन की खुशबू उसे अपने नाक के नथनों से टकराती हुई महसूस हुई थी। दिल जो पहले ही 200 की स्पीड से धड़क रहा था, अब मानो पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ था। बच्चों, मुंह मुझसे पंगा इज नॉट चंगा, आइंदा ख्याल रखना। बच्चों, मुझसे पंगा इज नॉट चंगा, आइंदा ख्याल रखना, वो उसके कान में कहती वहां से उठी थी। और धनक जो अपनी सांसें तक रोक के बैठी थी, उसके उठते ही वो थोड़ा सा मेहराब से दूर खिसकने लगी थी। जब मेहराब ने नामहसूस अंदाज में अपना हाथ उसके हाथ पर रखते उसे वहां से दूर जाने से रोका था, धनक को अपना वो हाथ कपकपाता हुआ महसूस हुआ। ये सब ऐसा साथ वो समझने से कासिर थी, जो भी मेहराब को अपने साथ बैठे देख उसे हो रहे थे। मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आंखों में तनबीह लिए वो इंतहाई संजीदगी से बोला था। दनक वहीं की वहीं रह गई। हाथ छोड़े हमारा, हल्की आवाज में वो एहतजाज करते हुए बोली। मेहराब ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा, अलबत्ता हाथ अभी भी उसने अपने हाथ में लिए हुए उसे अपने पास ही बिठाया हुआ था। हरगिज नहीं, ये हाथ छोड़ने के लिए तो थोड़ी पकड़ा है। अब आप भूल जाएं कि अब मेहराब शाह के दस्तरस से दस्तबरदार हो सकती हैं, इसलिए शराफत से चुपचाप बैठे रहें। सामने देखते हुए वो हल्की आवाज में बोला था, लहजे में फखरियत तासुरात थे कि धनक ने मज़ाहमत तो की थी। सबके दरमियान वो उसे कुछ कह भी ना पाई कि खामोशी से सर झुका गई। अलबत्ता मेहराब शाह पर गुस्सा उसे शदीद आया था। अपना फ़ोन हाथ में लिए वो आधे स्ट्रेट बाल आगे की जानिब किए फ़ोन में मगन स्टेज से उतरती नीचे की जानिब जा रही थी, जब उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ कि मुड़ते अभी वो पीछे देखती जब मुकाबिल की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। साइड पर चलो, आवाज़ मदम थी लेकिन लहजा इंतहा इतना ही सर था। फराल का सांस सूखा था, वो उसके पीछे इंतहाई करीब खड़ा था। यह क्या बदतमीजी है मिस्टर अरेशा? अभी वो रुख बदलती इसकी जानिब देखकर बोलती, जब उसने फराल का पीछे से ही बाजू थामते उसे ये करने से रोका था। और अगले ही लम्हे उसने उसका वही बाजू पकड़ते हुए उसे ऐसे ही अपने साथ लगाए वहां से हटता हुआ वहां मौजूद ब्राइडल रूम में दाखिल हुआ था, जहां इस वक्त कोई भी नहीं था। ब्राइडल रूम का दरवाज़ा बंद करते उसने उसे उसी के हाथ ही उसके साथ ही पिन किया था कि फराल मुस्तफ़ा खान के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे थे। उसने इंतहाई गुस्से से अरेश शाह की जानिब देखा, जो सुर्ख होती आंखों के साथ उसे गुस्से से देख रहा था। यह क्या बदतमीजी थी मिस्टर अरेश शाह? वो गुस्से से घुराई थी। योर बैग जिप इज ओपन, अरेश शाह ने उसकी आंखों में देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा था कि जो फराल जो गुस्से से उसे घूर रही थी, मुकाबिल की बात सुनते चेहरा पल में सुर्ख अंगारा हुआ था। अपनी पलकों में से लर्जिश तारी हुई थी। या रेशा ने वाजिया वो लर्जिश महसूस की थी। उसने जल्दी से अपना एक हाथ अपनी बैग पर ले जाते अपनी जिप बंद करनी चाहिए थी, जो आधी खुली हुई थी। रेशा उससे पीछे हटा था और अपना चेहरा दूसरी जानब किया था। फराल ने बारहा जिप बंद करनी चाहिए, जो शायद अटक गई थी। फराल को पहली दफा इतनी शर्मिंदगी हुई थी, जैसे लग रहा था वो सामने अपनी जानिब पीट किए खड़े शख्स से निगाह ही नहीं मिला पाएगी। ये नहीं हो रही, आप बाहर खड़े हो जाएं, मैं करके आती हूँ। तो पड़े हुए चेहरे के साथ वो बमुश्किल ही बोली थी। ठीक है, अगर नहीं होती तो बता देना, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, आपकी हेल्प के लिए किसी को भेज दूंगा। ये कहते वो बिना उसे देखे रूम से बाहर निकला था। तो दरवाज़ा बंद करते हुए उसके साथ ही खड़ा हो गया था। जब फराल गहरा सांस लेती सुर्ख पड़ती वहीं पर मौजूद मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई थी और अपनी अटकी हुई जिप को उसने सही करते जिप बंद की थी। और फिर कितने ही लम्हे वो खुद को नॉर्मल करती रही थी। चलें शामी राधा, 10 लाख निकालें और दूध पिएं। उनके पास ही सामने बैठती हुई वो बोली थी। साथ दुलाज के साथ साथ और भी धनक की कजनें थीं जो दूध पिलाई की रस्म करने आई थी। वो किस खुशी में
اس کی جانب دیکھتے وہ بھی نرم لہجے میں بولا۔ عنایا کو ایک لمحے کے لیے بھی اس نے کسی کے حوالے نہیں کیا تھا، اور وہ ابھی بھی اس کی گود میں لیٹی ٹکر ٹکر سب دیکھ رہی تھی۔ وہ ہماری پیاری مہروش بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی خوشی میں وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ شمیر نے نگاہیں اٹھا کر مہروش کی جانب دیکھا، جو جب سے وہاں بیٹھی تھی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ شمیر کو تو اس کی سانسیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسٹیچو بنے وہ بے جان سی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شمیر کے لب مسکرائے۔ آپ بھابھی لے جانے کی خوشی میں آپ نے قیمت تھوڑی مانگی ہے، اس کے لیے اگر آپ مجھ سے میرا سب کچھ بھی مانگتی تو میں بنا ایک سیکنڈ کی دیر کیے وہ سب دے دیتا۔ اوہ کیا تھا وہ انسان! مہروش کی حالت غیر ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے سر اٹھا کر گھونگھٹ سے ہی مقابل کی جانب دیکھنے کی کوشش کی تھی، اور وہیں پر باقی سب لڑکیوں نے ہوٹنگ کی تھی۔ مہروش بھابھی تو بہت لکی ہیں، ان میں سے ہی کسی ایک لڑکی کی ستائش بھری آواز ابھری تھی۔ لیکن شامل شاہ لکی ہے جسے عنایا کی مما ملی، اس کے کہنے پر ہنسی کے ساتھ ہوٹنگ بھی ہوئی تھی۔ چلے آدھا باتوں میں نہ لگائیں اور دودھ پی کر پیسے نکالیں۔ فرال نے اس کا دھیان پھر سے دودھ کی جانب کیا تھا۔ مل جائیں گے پیسے، لیکن اس کے لیے آپ کو بھابھی کو آپ لوگوں کی حمایت کرنی پڑے گی۔ مہروز کو 440 وولٹ کا دھچکا لگا تھا۔ مہروز جی، آپ پلیز اپنی سائیں جی سے کہہ کر ہمیں وہ 10 لاکھ روپے دلوا دینا۔ فرال جلدی سے اس کے پاس جاتی ہوئی اس کے کان میں جھکتی بولی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ برائڈل روم سے بنا ارش سے نظریں ملائی نکلی تھی کہ ارشا اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مہروش بھابھی پلیز ادا سے کہیں، بھابھی لالا کو کہیں۔ وہاں پر بیٹھی سب لڑکیاں اصرار کرنے لگی تھی، جس میں دلاج فاطمہ بھی شامل تھی۔ آپ دے دیں انہیں پیسے، حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ شامل شاہ نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اوکے روشی جان، جو آپ کا حکم۔ اپنی پاکٹ سے چیک بک نکالتے ہوتے وہاں پر سائن کرتے فرال کی جانب تھمایا تھا کہ وہ سب یاہو کا نعرہ لگاتی وہاں سے نکلی تھی۔ چلیں لالا، اب آپ پیسے نکالیں۔ وہ سب اب محراب کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ کون سے پیسے؟ کہاں کے پیسے؟ کدھر سے آئے پیسے؟ دودھ پلائی کے پیسے آپ نے دینے ہیں پیسے، اور آپ کی پاکٹ سے نکلیں گے پیسے۔ محراب کے کہنے پر فرال نے بھی اسے اسی کی طرح جواب دیا تھا کہ سب کے کہہ کے گونجے تھے۔ لو جی، اب یہ مانگنے والی سب یہاں بھی پہنچ گئی ہیں۔ رافع شاہ، جو انہیں شامل شاہ کو لوٹنے کے بعد اب محراب کو لوٹتا دیکھ کر ان کی جانب بڑھا تھا، جب ان سب پر ایک نگاہ دہراتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا، جب اس کی نظر اٹھونا کی ان میں بیٹھی ہوئی دلاج فاطمہ کی طرف اٹھی تھی کہ اسے دیکھتے اس نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ وہیں پر دلاج فاطمہ نے اسے خفگی سے دیکھا تھا، جو اسے مانگنے والی کہہ رہا تھا۔ یہ مانگنے والی کسے بولا ہے آپ نے؟ آپ ہوں گے مانگنے والے، آپ کی بیوی ہوگی مانگنے والی، آپ کے بچے ہوں گے مانگنے والے۔ وہ فرال ہی کیا جو اپنی زبان منہ میں رکھ لے۔ اس کی بات سنتے رافع کا کہکا پورے ہال میں گونجا تھا۔ وہیں دلاج نے منہ کھولتے اپنی بہن کی جانب دیکھا تو جو سب سے بے خبر اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی۔ کس چیز کے لیے پیسے لیے جا رہے ہیں؟ وہ اب بھی اپنی زبان کے اور جوہر دکھاتی جب وہاں عریشہ پہنچا تھا، کس کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ اسے دیکھتے وہ فوراً سے تھرک پڑی تھی اور اپنا سر جھکایا تھا۔ ہم شامیر ادا سے بھی لے کر آئے ہیں، تو آپ بھی شرافت سے ہمیں پیسے، ہمارے پیسے دے دیں۔ فرال کو نہ بولتے دیکھ کر ان میں سے ایک لڑکی بولی تھی، اگر لالا جان کو لوٹ لیا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ دے دو بھائی پیسے انہیں۔ رافع شاہ دلاج فاطمہ کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس کا چہرہ کھل اٹھا تھا، اور وہ سب وہاں سے بھی پیسے لیتی نکلی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا۔ مہروش کا اپنا کوئی تھا نہیں کہ وہ ان کے گلے ملتی روتی، اسی لیے شامل شاہ کا ہاتھ پکڑے اسٹیج سے نیچے اتر گیا تھا، جبکہ دھنک نمرا بیگم اور بلا شاہ کے گلے لگ کر روئی تھی۔ چاہے اس نے ایک ہی گھر میں رہنا تھا، لیکن اب حیثیت بدل جانی تھی۔ رافع اور عریش کے گلے ملتے وہ مہروش اور دھنک کو قرآن پاک کے سائے تلے رخصت کرتے اپنی اپنی گاڑیوں میں آ کر بیٹھے تھے، اور ایک دفعہ پھر سے فائرنگ کی تھی کہ پورا ہال گولیوں کی تھر تھراہٹ سے گونج اٹھا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاڑیاں ایک ہی لائن میں وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ چھوٹے شاہ بھی کہاں چلے؟ کچھ دیر اور بیٹھو ہمارے پاس، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے ایسے آپس میں بیٹھنے کا۔ رافع نے اسے کھینچتے ہوئے وہیں صوفے پر گراتے اپنے پاس بٹھایا تھا کہ محراب نے غصے سے اسی کی جانب دیکھا تھا، اور خفگی سے سامنے بیٹھے ہوئے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے عریش شاہ کو بھی۔ دونوں دلہنوں کو ان کے روم میں بھجوا دیا گیا تھا، اور شامل شاہ 1 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا، جبکہ سب بڑے اپنے اپنے روم میں چلے گئے تھے۔ رافع اور عریش کے ساتھ محراب لگ گیا تھا۔ عریش، لالا سمجھا لیں اپنے بھائی کو اور اسے کہیں مجھے جانے دے، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ عریشہ کی جانب دیکھتے ہوئے وہ تھوڑا فخریہ انداز میں بولا تھا، او ہو، خوش فہمیاں تو دیکھو جناب کی۔ بیٹا وہ ہماری بہن ہے، اور مجھے میری بہن کا اچھے سے پتہ ہے، وہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ تو تم بھی چل کرو اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو۔ محراب شاہ جو پھر سے وہاں سے اٹھنے والا تھا، رافع نے اس کا بازو پکڑتے اسے وہاں پر دوبارہ سے بٹھایا تھا کہ محراب شاہ اس بار تو جھنجھلا ہی اٹھا تھا۔ او تو بیٹا، وہ اب سے تمہاری بہن کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی ہے، تو یہ خوش فہمیاں تم بھی اپنے دماغ سے نکال دو، اور اب آپ لوگوں نے مجھے مزید روکا تو
السلام علیکم فرال دیدا، السلام علیکم فاطمہ کڑیا۔ رافع جو اس کو کندھے سے تھامے پہ بیٹھا ہوا تھا، محراب نے ایک دم سے بولنے پر اس نے جھٹکے سے رخ موڑتے پیچھے کی جانب دیکھا تھا، اور وہیں پر عزیز شاہ نے بھی اس کے منہ سے فرال کا نام سنتے گردن موڑتے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے انہوں نے دوبارہ سے گردنیں موڑ کر محراب صاحب کو دیکھا جو وہاں سے نکلتا اب سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ یہ آپ دونوں کے دل و دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہے نا، اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے آگے سے احتیاط برتیے گا۔ سیڑھیوں پر رک کر وہ ان دونوں کی جانب فاتحانہ مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا تھا، اور یہ وہ جا ہوا تھا۔ پیچھے وہ دونوں ابھی تک ہکا بکا ہوئے بیٹھے تھے۔ رافع جلدی سے ہال میں لوٹا تھا، اور عریض شاہ سے نظریں بچاتا وہ وہاں سے نکلتا ہوا جلدی سے اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ عریض شاہ ابھی تک ششدر تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔